प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजीटीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज और टीओजीटीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ़ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर टीओजीटीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन्स और वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से आप खसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 15वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक जिसके बारे में टीचिंग हासिल की जा रही है वो है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज टीचिंग जिस टॉपिक के बारे में हासिल की जाएगी, हेड शेपर्ड, सरदार गल्लाबान। इस हवाले से आज दो क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में मसाया खुदा का बेटा पतरस के खत में इसे सरदार गल्लाबान कहा गया और रूहों का गल्लाबान भी कहा गया है, इसमें क्या मुकाशवा है? और यसाया 53 बाप में नबूवत है कि भेड़ों की मानद भटक गए और जकरिया 13 बाप में के चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें पर गंदा हो जाएंगी, इसका भी बताएं। और फजल नामी लाठी और इत्तेहाद नामी लाठी क्या है? इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, पुराने आयतनामा में जकरिया में नाबकार चरवाहा कौन है और यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और ह्यूमैनिटी और डिविनिटी में इस खिताब का बताएं। और इसी तरह हिजकिल की किताब में बंदा दाऊद, उसको चरवाहा मुकर्रर किया, उसके बारे में बताएं। और ये भी बताएं कि लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं, इसका क्या मुकाशवा है? और खादम मुकद्दसों के लिए इसमें क्या सबक है? अब हम आज की टीचिंग के हवाला से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास साहब। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स, आज जो टीचिंग दी जाएगी हेड शेपर्ड के हवाला से सरदार गल्लाबान, और पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। हिजकियल 34वां बाब और उसकी 11वीं आयत, क्योंकि खुदावंद फरमाता है देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। और 23वीं आयत, और मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूंगा और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद वो उनको चराएगा और वही उनका चौपान होगा। और मत्ती की इंजील 26वां बाब 31 आयत, उस वक्त यीशु ने उनसे कहा तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। और पहला पतरस 2 बाब 25वीं आयत, क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अपनी रूहों के गल्लाबान और निगहबान के पास फिर आ गए हो। और पहला पतरस 5वां बाब उसकी 4थी आयत, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, आज जो अहम टीचिंग क्रिस्टोलॉजी के हवाला से दी जाएगी हेड शेपर्ड के हवाला से सरदार गल्लाबान। और क्रिस्टोलॉजी ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट, और ग्रीक वर्ड लोजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, इल्मुल मसीह के हवाला से जो बेसिक एजुकेशन डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के हवाला से है। क्राइस्ट ने इस दुनिया में आकर अपनी अलूहियत को और ह्यूमन नेचर के अंदर आकर किस तरह अपनी जान कुर्बान की और मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद खुदा के दाहिने हाथ वो सरफराज किया गया है। और जब हम क्रिस्टोलॉजी की इस अहम एजुकेशन को देखते हैं, और जैसा कि पास्टर साइमन ने 2 क्वेश्चन किए हेड शेपर्ड के
حوالہ سے پہلا کویسچن کیا جس میں سردار غلبان کے حوالہ سے، اور زکریا کی کتاب اور متی کی کتاب کا جو ریفرنس میں نے پڑھا ہے، چرواہا کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، اور پھر پطرس کے خط کے اندر روحوں کے غلبان کی بات کی گئی۔ اس کے علاوہ فضل نامی لاٹھی اور اتحاد نامی لاٹھی کے بارے میں بھی جو کویسچن کیا گیا، اس کا بھی میں بتاؤں گا۔ دوسرے کویسچن کے اندر جو کرسٹولوجی کے اندر ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے حوالہ سے، ہیڈ شیپرڈ کے حوالہ سے ہے، جس میں نابکار چرواہے کا جس کا ذکر زکریا کی کتاب میں ہے، اور یوحنا کی انجیل کے اندر جو کرائسٹ کے حوالہ سے گڈ شیپرڈ کے حوالہ سے تعلیم دی گئی ہے، اور خادموں اور مقدسوں کے لیے سبق، اور حزقیل کی کتاب کے مطابق میرا بندہ داؤد جو ہے خدا اس کو چپان مقرر کرے گا۔ تو یہ ساری تعلیم جو ہے آج اس ہیڈ شیپرڈ کے حوالہ سے جو ہے جانیں گے، کیونکہ کرسٹولوجی کے اندر اس کی بہت اہمیت، جس طرح گزشتہ ہم کرسٹولوجی کے حوالہ سے سنتے آ رہے ہیں، اور بلیورز اور پاسٹر سائمن آج کا یہ ریولیشن جس میں ڈاکٹرن آف گڈ شیپرڈ کے حوالہ سے اور اسٹاف کے حوالہ سے اور ون فلاک کے حوالہ سے تعلیم دی جائے گی۔ اور جب ہیڈ شیپرڈ کی بات آتی ہے، سردار غلبان کی بات آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر ایک ہی چرواہا ہے، اور وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، جس کے حوالہ سے بنائے عالم سے پیشتر خدا نے پروگرام بنا رکھا تھا، جو ڈیوینٹی اور ہیومینٹی کے اندر یہاں زمین کے اوپر دکھا، اور اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور صلیبی موت گوارا کی۔ اور شیپرڈ کے حوالہ سے بے شمار جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پروفیسیز موجود ہیں، اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خدا نے ہمارے لیے، میرے آپ کے لیے، پاسٹر سائمن اور بلیورز، ایک چوپان مقرر کر رکھا تھا تاکہ وہ بھیڑوں کو ان کی نگہبانی کرے اور چرائے۔ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے شیپرڈ کا مطلب، تو گریک ورڈ پایومین، جس کا مطلب شیپرڈ یا پاسٹر، اور جب لاطینی کے اندر لیٹن ورڈ ہم دیکھتے ہیں چرواہے کے لیے، شیپرڈ کے لیے، تو پاسٹر ورڈ آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فیڈ کرنے والا، لیڈ کرنے والا، اور شیلٹر فراہم کرے، کیئر کرے۔ اور جب ہم بڑا غلبان کہتے ہیں، سردار غلبان کہتے ہیں، تو جو گریک ورڈ اس کے لیے ہمیں ایک آرچ آیا ہے، تو آرچ شیپرڈ جو بڑا غلبان، سردار غلبان جس کا معنی ہے۔ اور پھر جب ہم عبرانی کے اندر شیپرڈ کو دیکھتے ہیں تو را یا روہی، چوپان، شیپرڈ یا ہرڈ مین، جو ریوڑ کو لے کر چلتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، فیڈ کرتا ہے۔ تو کرائسٹ عام چرواہا نہیں، یہ بڑا غلبان ہے، جس کا ذکر ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر میکا کی پروفیسی کے اندر ملتا ہے کہ اے افراتا، تجھ میں ایک سردار نکلے گا، وہ حاکم ہوگا اور اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ اس کا مصدر سابقہ ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اور ایک حوالہ جو پڑھا گیا ہے حزقیل کی کتاب میں سے، تو وہاں پر یہوہ نے جو حزقیل نبی کو پروفیسی کی راہ سے بتایا کہ میں اپنی بھیڑوں کی خود تلاش کروں گا، اور ان کے لیے ایک بندہ داؤد جو ہے چوپان مقرر کروں گا، اور وہ گم شدہ کی تلاش کرے گا۔ اور جب ہم متی کی انجیل کے اندر کرائسٹ کا ورڈ پڑھتے ہیں 26ویں باب کے اندر، تو پاسٹر سائمن اور بلیورز وہاں پر جو کرائسٹ نے پہلے جان قربان کرنے سے پہلے کہا کہ جیسا لکھا ہے کہ چرواہا کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ کی جائیں گی، تو یہ حوالہ جو کرائسٹ نے ذکر کیا کہ لکھا ہے کہ چرواہا کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ کی جائیں گی، یہ زکریا 13ویں باب کے اندر ہے کہ اے تلوار بیدار ہو، اور وہاں لکھا ہے کہ چرواہا کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ تو یہ کرائسٹ نے اپنے شاگردوں سے صلیب پر قربان ہونے سے پہلے یہ حوالہ ان کو بتایا کہ جو ہی کرائسٹ کو مصلوب کیا جائے گا تو بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، یعنی یہ جو 12 کا گروپ ہے، ایک پکڑوانے والا یہودا اسکریوتی، اور باقی بھی جو 11 جو شاگرد ہیں، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ تو یہ زکریا 13ویں باب کے مطابق جب چرواہا ماروں گا تو جو گلہ ہے یہ پراگندہ ہو جائے گا، تو ایسا ہی ہمیں ملتا ہے۔ اور جب ہم
यशायाह 53 बाब की प्रोफेसी पढ़ते हैं तो वहां पर बिलीवर्स लिखा है कि हम सब भेड़ों की मानद भटक गए और हर एक अपनी राह को फिरा। तो जो परागंदा होना, भेड़ों का परागंदा होना, इसका मैं लॉजिक आपके सामने पहले रखना चाहूंगा। और जैसा मैंने, जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ हेड शेपर्ड के हवाला से, गुड शेपर्ड के हवाला से बात करने जा रहे हैं और बेशुमार प्रोफेसीज हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती हैं, तो फिर ये चौपान क्यों मुकर्रर किया गया, इसका रीजन क्या, इसकी कॉज क्या है कि यीशु मसीह जो है बनाए आलम से पेशतर शेपर्ड के तौर पर उसको मुकर्रर कर दिया गया था कि वो इस दुनिया के अंदर आकर एक हेड शेपर्ड के तौर के ऊपर आकर भेड़ों की निगहबानी करेगा। तो जो शेपर्ड का काम होता है फीड करना, चरवाहे का काम फीड करना, उनकी केयर करना, और जो गुमशुदा भेड़े होते हैं उनको ढूंढना होता है। और जब यशायाह में कहा गया कि हम सब भेड़ों की मानद जो भटक गए, हर एक अपनी राह को फिरा, तो जो शीप की नेचर होती है, और बिलीवर जिसके ऊपर हमें गौर से तवज्जो करनी है कि अगर चरवाहा मर जाए तो भेड़ें परागंदा हो जाती हैं, उनको चराने वाला, फीड करने वाला नहीं रहता। तो बगैर चरवाहे के भेड़ें कभी भी जो है फीड नहीं ले सकती और वो परागंदा हो जाती हैं। ये एक नेचर के अंदर हमें जो असूल मिलता है शीप का और शेपर्ड का। और जब बनी इसराइल को हम देखते हैं तो खुदा ने उनके ऊपर शेपर्ड मुकर्रर इसलिए किए ताकि कौम को ये चरवाहे जो हैं वो फीड करें, उनकी केयर करें ठीक तरीके से, ताकि वो उम्दा आरामगाह जो शीप कोट हैं, आरामगाह जो चरगाहें हैं, वहां पर लेटे और उन चरगाहों को यानी खुदा के कलाम को लें और वर्शिप करें और खुदा उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी, हर तरह की बरकत को हासिल करें। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हिजकिय्याह 34वां बाब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मैं अब खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा। यानी इसका मतलब है कि इसराइल के चौपानों ने, इसराइल के लीडर्स ने, जिनको मुकर्रर किया गया था ओल्ड टेस्टामेंट में इस उम्मत के ऊपर, कौम के ऊपर, उन्होंने पास्टर साइमन इजराइल की गल्लेबानी नहीं की, उनकी चौपानी नहीं की। और हिजकिय्याह 34वें बाब के अंदर लिखा, बल्कि उनको पहलुओं से धकेला और उनको हंका दिया, उनको दूर फेंक दिया, वो तितर बितर होगी। ना उनको बांधा गया, ना उनको ढूंढा गया, बल्कि उन चरवाहों ने उन फरबा भेड़ों को खाया, मगर किसी भेड़ की जो है वो चौपानी नहीं की और पासबानी नहीं की। और यही वजह है कि इजराइल जो परागंदा हमें नजर आती हैं, कभी शायद असूर असीर करके ले जाता है, कभी शायद बाबल असीर करके ले जाता है, इसलिए कि जब चौपान ना हो, जब पासबान ना हो। और हिजकिय्याह 34 बाब में यही लिखा कि कोई पासबान ना रहा जो उनको चराए। और मेरी भेड़ें पहाड़ों पर परागंदा मुझे दिखती हैं और इधर उधर फिरती हैं। और सारी दुनिया में जो इजराइल का तितर बितर हो जाना ये साबित कर देता है कि उनके चौपानों ने, उनके गडरियों ने उनको नहीं चराया, उनकी पासबानी नहीं की। तो खुदा ने कहा मैं खुद भेड़ों को ढूंढूंगा और अपना बंदा दाऊद जो है चौपान उनके ऊपर मुकर्रर करूंगा, वो उनकी तलाश करेगा, गुमशुदा की तलाश करेगा। तो ये प्रोफेसीज हमें पीछे मिलती हैं। तो पहले तो मैंने रीजन बताया है कि चौपान मुकर्रर क्यों होता है, ताकि भेड़ों को वो फीड करे, और इजराइल के लिए चौपान मुकर्रर किए गए। और जो भेड़ें परागंदा हो जाती हैं, जैसे यशायाह की किताब में लिखा, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, तो इसका मतलब है कि इसराइल के चौपानों ने जो पासबानी करनी थी वो नहीं की, जिसकी वजह से जो कौमों के अंदर इजराइल तितर बितर हो गया। गैर कौमें तो आगे ही तितर बितर थी, वो तो खुदा से दूर थी, पर जिनको चुना गया, जिन भेड़ों को खुदा ने लिया कि मिस्र से निकाल के लेके आया, उनके ऊपर चौपान मुकर्रर किए, पर उन्होंने उनकी गल्लाबानी नहीं की और उनको हाँक दिया, उनको तितर बितर कर दिया। मैं अपना गला उनके हाथों से छुड़ा लूंगा। जब हेड शेपर्ड की बात की जा रही है तो ये क्राइस्ट के हवाला से बात की जा रही है। इसका मतलब कि इजराइल के तमाम चौपान जो थे उन्होंने
चौपानी नहीं की, मगर खुदा ने अजल ही से, पहले ही से मुकर्रर किया हुआ था कि खुदा का बेटा जो डिविनिटी के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर आकर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करे और चरनी के अंदर एक शेपर्ड पैदा हुआ, जैसा कि मीका की किताब के अंदर लिखा, ए अफराता, तुझ में से एक सरदार निकलेगा, एक हाकिम निकलेगा जो मेरी कौम इज़राइल की गल्लेबानी करेगा। तो चरवाहा तो पैदा हुआ, मगर बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने मत्ती की इंजील 26वें बाब में कहा, जैसा कि जकरिया की किताब 13वें बाब में जो लिखा है कि चरवाहे को मारूंगा और बेड़े परगंदा हो जाएंगी। और इसका मतलब है कि जब चरवाहा ना हो, चरवाहा तो आया, हेड शेपर्ड आया, गल्लाबान, उसने आकर पहले तो 3 साल मनादी की बिलीवर्स इज़राइल के अंदर आकर, और कोई जैतून के ऊपर बैठकर वो पहाड़ी आवाज देता, यहूदिया, गलील, सामरिया, डोर टू डोर, हर जगह पर वो भेड़ों को ढूंढता फिरता, उसको अपनी भेड़ों पे तरस आता, उसका दिल मोहब्बत से भरा हुआ था, उनको शिफा देता फिरा, उनको खाना खिलाया, हजारों 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाया, उन भेड़ों को जो जख्मी थी, जो गुम हो गई थी, बांधता था, उनको हील करता था। और शारून की वादी जो कोई जैतून के आगे है, जहां पर गल्ले बैठते थे, वहां पर वो पहाड़ी आवाज देकर असूदा करता था। उनको बताया कि मैं चौपान, जिसका जिक्र हिजकिय्याह 34 बाब में जिक्र है कि मैं खुद अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा, खुद गुमशुदा की तलाश करूंगा। तो 3 साल तक वो ढूंढता फिरा, और फिर अपनी जान जब सलीब पर कुर्बान करने जा रहा है, तो फिर जकरिया की प्रोफेसी क्राइस्ट ने जो बताई कि ए तलवार बेदार हो, जैसा लिखा है जकरिया की किताब में, कि चरवाहे को मारूंगा और बेड़े परगंदा हो जाएंगी। और जो क्राइस्ट का गल्ला 12 रसूलों का था, वो भी परगंदा हो गया। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, तो गतसमनी बाग में यीशु को आप अकेला देखते कि दुआ करते हैं और शागिर्द सो गए। और जब क्राइस्ट को पकड़ लिया गया कि उसको हैंग किया जाए, उसको सजा दी जाए, तो जब रोमन कोर्ट के अंदर क्राइस्ट के ऊपर पेशियां हुई, तो वहां पर कोई शागिर्द भी मसीह के साथ नहीं था, और एक पतरस वहां वो फासले पर दूर खड़ा देख रहा था कि यीशु मसीह का ट्रायल कैसे हो रहा है। और जब पतरस से पूछा गया कि तू भी मसीह के साथ है, तो उसे इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता। तो आप देखें कि गल्ला को जब हम परगंदा देखते हैं, तो इसका मतलब है जब चरवाहा ना हो तो भेड़ें परगंदा हो जाती हैं। और आज दुनिया के अंदर इसी तरह जो कलीसियाएं परगंदा है, जहां पर शेपर्ड ना हो, वहां पर दरिंदे फिरते हैं, भेड़िए फिरते हैं, और उन घरानों का, खानदानों का बुरा हाल होता है। और इज़राइल का यही बुरा हाल जो हुआ और हो रहा, जब वो शेपर्ड वहां पर दिए गए, उन्होंने नहीं चलाया। और जब शेपर्ड मसीह आ गया, तो 3 साल उसने मनादी की, तो उसको भी उन्होंने कबूल ना किया। और यशायाह कहता है कि हम सब भेड़ों की मानद भटक गए। तो इसका मतलब है कि जिस तरह भेड़ भटक जाती है, परगंदा हो जाती है, तो बगैर चरवाहे के वापस नहीं आ सकती। तो चरवाहा ही ढूंढे, गुमशुदा को तलाश करे, तो फिर ही वापस आ सकती है। और क्राइस्ट ने तमसीलों के जरिए उनको समझाया, ताकि उनको समझ आ जाए कि एक शख्स की 100 भेड़ें थी, उनमें से एक खो गई, और वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है, और जब मिल जाती है तो उसको गले में शामिल कर लेता है, ताकि इनको मालूम हो कि शेपर्ड के बगैर जो है शीप नहीं मिल सकती। शेपर्ड नहीं होगा, चरवाहा नहीं होगा, मर जाएगा, या वो शेपर्ड भेड़ों को छोड़कर चला जाएगा, तो भेड़ें डेफिनेट परगंदा होती है। ये एक नेचर शीप और शीप के अंदर है। लिहाजा शेपर्ड का होना बड़ा जरूरी है, ताकि वो गल्ला को संभाले, फीड करे, उनकी केयर करे, उनके जख्म बांधे, जो खो गई है उसको ढूंढे, जो खारिज है उसको लेकर आए। तो ये शेपर्ड जो इज़राइल को दिए गए, तो आप उसमें देखिए 19 बादशाह दिए गए, और यहूदा की किंगडम के अंदर 20 बादशाह दिए गए। और इज़राइल के बादशाह तो जो 10 कबीलों के अंदर से लिए गए, वो सभी बदकार थे। पर यहूदा के जो लीडर्स लिए गए, बादशाह लिए गए, उसमें से चंद 5-6 जो थे वो ठीक कैरेक्टर के थे, बाकी सारे ही बदकार थे। तो गोया आप अंदाजा कर लें कि ये जो किंग दिए गए, ये चरवाहे हैं
जिन्होंने इजराइल की बिल्कुल पालना नहीं की और वो तितर बितर हो गए, वो गैर माबूदों की इबादत करने लगे, उनकी वर्शिप करने लगे। और कौम की लीडरशिप ने, कौम के चरवाहों ने जब फीड नहीं किया, उनको तलाश नहीं किया, उनकी रहनुमाई नहीं की, तो वो परगंदा हो गई। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इजराइल के तितर बितर होने की वजह कोई पासबान नहीं था, कोई चराने वाला नहीं था, कोई गदरिया नहीं था, कोई शेपर्ड नहीं था, बल्कि उन्होंने उन्हीं की वजह से इजराइल तितर बितर हो गया। लिहाजा खुदा ने फिर कहा कि मैं अब अपनी भेड़ों को खुद ढूंढूंगा। उसका जिक्र पहले ही से जो खुदा ने मुकर्रर कर रखा था कि उसका बेटा कदीमुल-याम अज़ल से एक हेड शेपर्ड के तौर पर, एक सरदार गल्लाबान, एक हाकिम के तौर पर इस दुनिया में आएगा। इजराइल ने पहले तो रद्द कर दिया, और जब यीशु मसीह ने जान कुर्बान की तो उसके अपने जो शागिर्द थे वो गल्ला भी उसको छोड़कर चला गया, क्योंकि प्रोफेसी का पूरा होना जरूर था। अब मैं बिलीवर यहां पर बताऊंगा कि इजराइल के चरवाहों ने तो फीड नहीं किया, उन्होंने तो इजराइल की रहनुमाई नहीं की, वो तो शेपर्ड साबित अपने आप को ना कर पाए और भेड़ें परगंदा होगी, गुम हो गई। तो जब हेड जो शेपर्ड है, जो इजराइल का हाकिम है, जब वो आया तो उसने तो ढूंढना शुरू किया। तो फिर जब जकरिया की प्रोफेसी का मैं रेवलेशन बताना चाहूंगा, बिलीवर्स ऑफ पास्टर साइमन जी, कि मैं चरवाहे को मारूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चरवाहा जो है ये भी छोड़कर चला जाएगा या ये मर जाएगा। यहां पर खुदा जो है वो जकरिया की मार्फत क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन की बात कर रहा है कि जब यीशु मसीह स्लीप पर जान कुर्बान करेगा तो भेड़ें परगंदा हो जाएंगी। फिर जैसा कि जो शागिर्द छोड़कर चलेगी, और क्राइस्ट ने कह दिया जैसा कि लिखा है, चरवाहा को मारूंगा और भेड़ें परगंदा होंगी, क्योंकि पतरस ये दावा कर रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जकरिया का रेफरेंस दे दिया गया। मगर इसके अंदर दो बातें थी। एक तो लॉजिक पूरा होता था कि जब चरवाहा नहीं है, पकड़ा गया है, तो भेड़ें परगंदा होगी। तो ये एक ट्रुथ जो है सामने आती है। पर इस मारे जाने के अंदर, इस क्रूसिफिक्शन के अंदर भेड़ों का तलाश करना ही था, ताकि वो जान कुर्बान करके वो जो गुनाह के अंदर शीप चली गई हैं, दुनिया चली गई है, उनको बचा लिया जाए। और ये शायद 53 बाब में ये शायद यही कहता है, जो गौर करने वाली बात है बिलीवर्स, कि हम सब भेड़ों की मानत भटक गए। जिस तरह शीप की नेचर है कि चरवाहा ना हो तो भटक जाते हैं, तो इजराइल भटक गया। हर एक लिखा है अपनी राह को फिरा, यानी बुरी राहों पर वो चले गए। शेपर्ड ना होने से, चरवाहा ना होने से, जब उनको प्रॉपर फीड नहीं किया जाएगा, खुदावंद की बंदगी इबादत का उनको नहीं सिखाया जाएगा, तो वो खुदा से दूर हो जाती हैं और परगंदा हो जाती हैं। और ये शायद यही कहता है कि हम सब भटक गए भेड़ों की मानत। जिस तरह भेड़ शेपर्ड ना होने से भटक जाती है, और लिखा है हर एक अपनी राह को फिरा। और आगे जो गुड न्यूज दी गई है, पर खुदा ने हम सब की बदकरदारी पास्टर साइमन मसीह के ऊपर लाद दी। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो पकड़वाया गया है, ये शेपर्ड जो मरने जा रहा है, और भेड़े वक्ती तौर पर जो रसूल ये जो यीशु मसीह के शागिर्द परगंदा हुए हैं, आगे लिखा कि पर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे मिलूंगा। तो इसका मतलब है क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन और क्राइस्ट का जी उठना इस डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के अंदर मिलता है। और जब हम क्रिस्टोलॉजी के इस अहम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो बनाए आलम से पेशतर कदीमुल-याम, जो पहले ही से इजराइल का हाकिम, गदरिया और सरदार गल्लेबान मुकर्रर कर दिया गया था, हेड शेपर्ड के तौर पर, वो इस दुनिया के अंदर आया और उसने खिदमत सर अंजाम दी, गुमशुदा की तलाश की, और फिर अपनी जान स्लीप पर कुर्बान करके जो है वक्ती तौर पे तो भेड़े वो शागिर्द परगंदा हो गए। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो जिस तरह चरवाहा सीटी बजाता है और भेड़ें इकट्ठी हो जाती हैं, इसी तरह यीशु मसीह के जी उठने की इस खुशखबरी से अब दुनिया के अंदर से लोग यीशु को कबूल कर रहे हैं, और भेड़ें जो है यीशु मसीह के पास आ रही हैं। और यही पतरस के खत में से पतरस कहता है कि अब हम फिर अपनी रूहों के गल्ला बान के पास फिर वापस आ गए हैं। यानी भटक गए थे, पर यीशु मसीह ने गुनाहों को उठाकर हमें वापस ले लिया है,
اور یہ کوئی چرواہا نہیں کر سکتا تھا، نہ اسرائیل کے چرواہے اور نہ کوئی اور چرواہا اپنی جان قربان کر سکتا تھا۔ تو خدا کا بیٹا شیپرڈ کے طور پر ہیومن نیچر کے اندر آ کر اس نے جان قربان کی، تو بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے، گمشدہ کو ڈھونڈنے کے لیے، جو مر گئے گناہ کے اندر، ان کی تلاش کرنے کے لیے خود خدا کا بیٹا آیا۔ یہ بندہ داؤد کے گھرانے سے، جس طرح داؤد ایک چوپان تھا، کنگ بھی تھا، یسوع مسیح ہیڈ شیپرڈ کے طور پر آیا اور اس نے اپنی جان قربان کی ہیومینٹی کے اندر اور ڈیوینٹی کے اندر۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہی مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ زکریا کی کتاب کا ریفرنس دے کر کہ جب چرواہا کو مارا جائے گا تو بھیڑیں پرگندہ ہو جائیں گی، پر میں جی اٹھنے کے بعد تم کو ملوں گا، یعنی میں تمہیں اکٹھا کر لوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ بھائیوں کے پاس گیا اور ان کے اوپر ظاہر ہو گیا اور ان کو اکٹھا کیا اور ان کو مقرر کیا کہ وہ بھی جا کر اب لوگوں کو، بھیڑوں کو ڈھونڈے۔ اور پطرس جو کورٹ کے اندر، رومن کورٹ کے اندر فاصلے پہ تھا، انکار کیا مسیح کا اور وہاں ثابت کیا کہ وہ پرگندہ ہو گیا ہے، اس نے انکار کیا۔ پر جب اس نے توبہ کی اور یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا اس کو جان لیا اور پھر اس کا اقرار کیا، اور تبریاس کی جھیل کے اوپر آپ بلیور جانتے ہیں کہ 3 بار یسوع مسیح نے اس سے اقرار کروایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے، کیا تم مجھے پیار کرتا ہے؟ تو اس نے پھر جو بار بار یہی جواب دیا کہ ہاں میں تجھے فیلیو لو کرتا ہوں۔ اور اس محبت کا آنسر ملنے کے بعد کرائسٹ نے ہر بار اس کو کہا میری بھیڑیں چرا، میرے بھرے چرا، میری بھیڑوں کی گلے بانی کر۔ تو گویا خود گریٹ اور خود بڑا ہیڈ شیپرڈ، اور اس نے پطرس کو ابتدائی کلیسیا کے اوپر جو ہے مقرر کر دیا۔ اگر وہ شاگرد بھاگ گئے، پراگندہ ہو گئے، مگر پھر جمع ہو گئے۔ اور پھر کرائسٹ جب مردوں میں سے جی اٹھا تو بلیورز ہولی اسپرٹ کو آسمان سے ہمارے لیے بھیج دیا، اور ہولی اسپرٹ 120 کی جماعت کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اس گلے کو جو اکٹھا کر دیا گیا، جو بھیڑیں پراگندہ تھی، وہ ہمیں نظر آتی ہے 120 کی جماعت کے اندر، اور اس کے اوپر بھی پطرس کو مقرر کر دیا گیا کہ وہ شیپرڈ کے طور پر 120 کی کلیسیا ان شیپ کی رہنمائی کرے۔ پر ان کا ہیڈ جو شیپرڈ ہے وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس نے ہولی اسپرٹ کو بھیجا تاکہ ان کو زور دے، قوت دے کہ اب وہ پراگندہ نہ ہوں گی، کیونکہ ان کے اوپر اب جو شیپرڈ آ گیا ہے یہ زندہ ہو گیا ہے، یہ مرا شیپرڈ نہیں ہے۔ اگر تو شیپرڈ مر جائیں گے تو بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی، اور یسوع مسیح جب مرا تو گلہ شیپرڈ، گلہ پراگندہ ہوا، اور یسوع مسیح نے جان قربان کر کے جو یسایہ کی پروفیسی ہے بلیورز کہ ہم سب کی بدکرداری اس پہ لاد دی، اور رومیو 30 باب میں لکھا کہ سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو گویا اسرائیل کے چرواہوں نے جو چوپانی نہ کی، اور دنیا کی غیر قوم کے لوگ جو انکلین جانوروں سے ان کو تشبیہ دیا گیا، وہ شیپ نہیں تھی، بھیڑیں نہیں تھی، ان کے لیے اور اسرائیل کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے پہلی ابتدائی کلیسیا 120 کی جماعت دنیا کے اندر سے اکٹھی کر دی گئی۔ یہ یسوع مسیح کے مرنے سے ہوا۔ ہیڈ شیپرڈ نے یہ کام وقوع کے اندر لایا کہ وہ مر گیا، دفن ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا، اور کلیسیا کو جو اکٹھا کیا، اور آج تک یہ گلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہولی اسپرٹ کو نازل کر کے ایسا زور بخش دیا گیا ہے، ایسی چوپانی دے دی گئی ہے، ایسے چوپان مقرر کلیسیا میں کر دیے گئے ہیں جو گلے کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اور جن کلیسیاؤں کے اندر گلے بان تو موجود، ہیڈ شیپرڈ تو موجود ہے، اور چوپان نہیں ہوتے، وہ کلیسیاں گرو نہیں کرتی، وہ کلیسیاں فیٹ نہیں لے پاتی۔ اور کلیسیاں میں سب سے بڑی جو ہمیں برکت نظر آتی ہے، ہیڈ شیپرڈ نے جو آگے شیپرڈ مقرر کیے، جس طرح میں ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے اوپر اور دیگر پاسٹر اور ایوینجلسٹ مقرر ہیں، اور 5 فولڈ جو منسٹر دے دیے گئے ہیں دنیا کے اندر، رسول ہیں، نبی ہیں، چرواہے ہیں اور ایوینجلسٹ ہیں، خدا کے لوگ، بائبل ٹیچر ہیں، یہ گلہ کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جو ہیڈ ہمارا شیپرڈ ہے، سردار گلے بان آج ہمارا شیپرڈ ہے، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے پرگندہ بھیڑوں کو، ہم جو بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے،
ہماری بدکرداری اپنے اوپر لے کر ہمیں زندہ کیا اور ہمیں گناہ سے نکالا اور خود مردوں میں سے جی اٹھا. تو ڈیوینٹی ہیومینٹی کا جو پہلا کویشچن کیا گیا تھا کہ سردار گلہ بان کے حوالہ سے اور روحوں کے گلہ بان کے حوالہ سے، تو پترس یہی کہتا ہے کہ ہم بھٹک گئے تھے جس طرح وہ خود بھٹک گیا تھا، خود واپس آیا. اور یہ سایہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ہم سب بھٹک گئے بھیڑوں کی مانند، مگر ہماری بدکرداری اس کے اوپر لاد دی، ہر ایک اپنی راہ کو پھر گیا. تو نیچر جو ہمارے پاس نظر آتی ہے شیپ اور شیپرڈ کے حوالہ سے، شیپرڈ اگر نہیں ہوتا تو بھیڑیں پراگندہ ہو جاتی ہیں. تو اسرائیل میں ایسا ہی ہوا. تو خدا نے خود اپنے بیٹے کو بھیجا جو آ کر یہاں پر ہیڈ شیپرڈ کے طور پر دنیا کے اندر آیا، اور جب اپنی جان قربان کرنے لگا تو وہی رزلٹ کہ گلہ پراگندہ ہو گیا، یعنی شاگرد بھاگ گئے. پر جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو شاگرد واپس آ گئے. اور 120 کی جماعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا شیپرڈ جو ہے ہیڈ شیپرڈ ہے، یہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے، اب کوئی بھٹکنے کا نہیں ہے. اسرائیل کے چرواہے تو انہوں نے تو بھیڑوں کو پراگندہ کر دیا، پر اب یسوع مسیح خدا کا بیٹا بندہ داؤد جو حزقیل کی کتاب کے اندر اور میکا کی کتاب کے اندر پروفیسی ہمارے لیے پیدا ہوا، ہمارے لیے مر گیا، زندہ ہے. تو ہیومینٹی اور ڈیوینٹی کے اندر خدا کا بیٹا جو الوہیت رکھتا ہے، ایسا جو پان جو ہے دنیا کے اندر بھیج دیا. تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہمارا ہیڈ شیپرڈ ہے. پریز دی لارڈ بلیورز. جو اسرائیل کے شیپرڈ کام نہیں کر سکے، خدا نے خود اپنے بیٹے کو سردار گلہ بان بنا کر ہمارے پاس بھیج دیا. اور پترس اپنے خط میں کہتا ہے کہ اب ہم پھر روحوں کے گلہ بان کے پاس آ گئے. اور جیسا آپ نے پکچر میں دیکھا، دنیا کے اندر شیپ بھیڑیں ہوتی ہیں، اس سے نیچر بتا کر میں آپ بھیڑوں کی طرح بھٹک گئے تھے، پر اب اپنے روحوں کے گلہ بان یعنی یسوع مسیح ہیڈ شیپرڈ کے پاس آ گئے ہیں. اور یہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اب یہ شیپرڈ دنیا میں ایک ہی شیپرڈ ہے اور کوئی شیپرڈ نہیں. دنیا کے اندر بے شمار لیڈرز پائے جاتے ہیں، دنیا کے اندر بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، کہ مگر وہ شیپرڈ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے ہمارے درمیان ہے، ہماری گلہ بانی کرتا ہے. اور 120 کی جماعت اس کا ثبوت ہے. اور اس کے اوپر روح القدس کا نزول ہوا تاکہ نعمتیں برکتیں کلام لے کر ہم اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. اور اگلے حصہ کے اندر جو فضل نامی لاٹھی اور اتحاد نامی لاٹھی کا جو کویشچن کیا گیا، میں اس کے حوالہ سے بتاؤں گا. اور ڈاکٹر آف سٹاف کے حوالہ سے، عصا کے حوالہ سے، تو بائبل مقدس کے اندر جب ہم زکریا کی کتاب کے اندر پاسٹر سائمن پڑھتے ہیں، تو جب ذبح ہو رہی تھی بھیڑیں، ابلیس نے سنفل نیچر جو آدم کے اندر آ گئی تھی، ہلاکتیں ہو رہی تھی، تو خدا نے ایک فضل نامی لاٹھی جو ہے یہ مہیا کی. یعنی یہ جو شریعت لا موزز کی معرفت دیا گیا، اور اس کی قیادت ہارون نے کی. ہارون کا جب ہم عصا دیکھتے ہیں تو دیگر وہاں پر بھی کورا اور لوگوں نے بھی لیڈرشپ کا دعویٰ کیا، پر خدا نے کہا کہ سب اپنی لاٹھیاں، اپنے ساتھ جو ہیں لے کر آئیں. اور وہاں پر پاسٹر سائمن جو ہارون کا عصا تھا، وہ اس کے اندر جو بادام کے پھول نکلے اور پکے بادام، یعنی قیادت جو تھی ہارون کو دی گئی. تو یہ جو عصا تھا، یہ فضل نامی لاٹھی جو دی گئی. تو فضل سے مراد جب ہم شریعت اور فضل کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ کی معرفت شریعت آئی، کرائسٹ کی معرفت فضل آیا. پر شریعت بھی فضل تھا. مسیح کے ذریعے جو فضل آیا، یہ فضل پر فضل آیا ہے، جیسا یوحنا کی انجیل پہلے باب کے اندر آیا ہے کہ ان کے اوپر تو فضل تھا، پر ہم پر فضل پر فضل. تو یہ فضل اور شریعت میں یہ فرق ہے. تو وہ بھی فضل تھا. تو فضل نامی لاٹھی کا مطلب ہے کہ خدا نے موسیٰ کی معرفت، ہارون کی معرفت، جو شریعت جو دی گئی تاکہ بھیڑوں کو رہنمائی کی جائے، فیڈ کیا جائے، اور انہوں نے اس فضل نامی لاٹھی کو قبول نہیں کیا اور کوئی رہنمائی نہیں لی، شریعت سے کوئی فائدہ اور نہیں لیا، اور شریعت کے مطابق نہیں چلے. اور جب وہ شریعت کے مطابق نہیں چلے تو ان کے اوپر ہر طرح کی پرابلم، بیماریاں، قرض ان کے اوپر آتے چلے گئے. اور یہ بائبل میں لکھ دیا گیا تھا کہ اگر یہ حکموں پر عمل نہیں کریں گے تو ہر طرح کی بیماری کا شکار ہوں گے
اور یہاں تک پھر یہ اسیری میں چلے جائیں گے. تو وہ انہوں نے فضل نامی لاٹھی کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا. تو گویا خدا نے فضل نامی لاٹھی سے ان کی رہنمائی کی. پھر جب فضل نامی لاٹھی کو انہوں نے رد کیا اور پھر یہ 12 حصوں کے اندر جو ہے تقسیم ہو گئی قوم. 10 قبیلے ایک طرف، 2 قبیلے ایک طرف، اور اسیری میں چلے گئے. 10 قبیلے بھی اسیری میں چلے گئے، 2 قبیلے بھی اسیری میں چلے گئے. اور جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ جب چرواہا نہ ہو تو بھیڑیں برگندہ ہو جاتی ہیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پھر میں نے اتحاد نامی لاٹھی دی. یعنی جب یہ اسیری سے واپس آئے تو ان کو پھر اکٹھا کیا گیا. اور جب یسوع مسیح منسٹری کر رہا تھا وہاں پر 12 قبیلے اس وقت موجود تھے. تو گویا پھر ان کو اتحاد میں لایا گیا. یہ اتحاد ان کی وجہ سے نہیں، یہ خدا نے ان کو یہ اتحاد نامی لاٹھی دی. یعنی کہ 10 قبیلے 2 قبیلے پھر سے اکٹھے ہو جائیں. اور وہ اکٹھے ہوئے اور مگر انہوں نے پھر چوپانی کی طرف دھیان نہیں دیا. ان کے اوپر ہیڈ شیپرڈ آ گیا بڑا گلے باندھ، مگر اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا، جس کی وجہ سے پھر آپ بلیور دیکھتے ہیں کہ وہ 12 قبیلے اسیری کے اندر ایک انتہائی اسیری کے اندر چلے گئے. اور 70 عیسوی کے اندر جو ہیکل برباد ہمیں نظر آتی ہے، یہودی ساری قوم کے اندر تتر بتر ہو گئے. اور اب وہ آہستہ آہستہ واپس اپنے اس نیشن میں آ رہے ہیں. پر ایک وعدہ پہلے ہی کر دیا گیا کہ جو چرواہوں نے ہانک دیا تھا، اب میں بندہ داؤد کے وسیلہ سے بڑے گلابان جو ہمارا سردار گلابان ہے یسوع مسیح، اس کے ذریعے سے جو ہے ان کو واپس لاؤں گا. اور یہ جو ہانک دیے گئے تھے، اتحاد نامی لاٹھی نے بھی ان کو جو ہے نہیں چرایا. اور خدا کا بیٹا پھر آیا اس نے. تو یسوع مسیح اگر ہارون کی قیادت کے اندر پکے بادام نکلے، یعنی ٹھیک قیادت تھی، تو فضل نامی لاٹھی، اتحاد نامی لاٹھی، یہ دونوں منسوخ کر دی گئی. اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا، ہیڈ جو ہمارا شیپرڈ ہے، اس کا جو سٹاف، اس کا جو عصا ہے، اس کی جو قیادت ہے، اس کے لیے داؤد زبور 23 میں کہتا ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. یعنی یہ ہیڈ شیپرڈ کا عصا ہے. اور جب ہم عصا کی بات کرتے ہیں تو یہ عام چرواہے کی لاٹھی نہیں ہے، عام چرواہے کا عصا نہیں. اور جیسے آپ پکچر میں نے دکھایا کہ وہ کراؤن کے ساتھ ہے. یعنی ہیڈ شیپرڈ کا مطلب ہے یہ رولر ہے. یہ چرواہوں کے اوپر ایک سینئر جو شیپرڈ نہیں ہے، یہ رولر ہے ساری دنیا کا. اور اسرائیل کلیسیا کے اوپر حاکم مقرر کر دیا گیا ہے. تو جب ہم یسوع مسیح کو جب ہیڈ شیپرڈ کہہ رہے ہیں تو اس کا سٹاف جو ہے یہ رول کرنے والا ہے. یہ ہماری روحوں کا حاکم ہے، بادشاہ ہے. یہ چرواہا جیسے داؤد ایک شیپرڈ تھا اور ایک کنگ کے طور پر سامنے آیا، اسی طرح یسوع مسیح ایسا شیپرڈ ہے، ایسا ہیڈ شیپرڈ ہے، ایسا سردار یعنی حاکم گلےبان ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ رول کرتا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جب ہم کلیسیاؤں کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں تم کو اختیار دوں گا کہ لوہے کے عصا سے حکومت کرو گے. تو کلیسیا کے بلیورز کو بھی یہ اتھارٹی دی گئی کہ لوہے کے عصا سے وہ بادشاہی کریں گے. پر یسوع مسیح تو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رول کرتا ہے آج اور زندہ ہے. یعنی ہیڈ شیپرڈ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے. تو گویا اس کا جو عصا ہے، یہ جو قیادت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، جس طرح کہانت کبھی ختم نہیں ہوگی. خدا کا بیٹا شیپرڈ کے طور پر اس نے بھیڑوں کو ڈھونڈ لیا ہے، لے لیا ہے، ریسٹور کر دیا ہے، زندہ کر دیا ہے. ان کا یہ بڑا گلےبان ہے، یہ ریبڈ کو لے کر چلتا ہے. تو گویا فضل نامی لاٹھی شریعت کو بھی منسوخ کر دیا گیا. اتحاد نامی لاٹھی ان کو ریسٹور کیا. ان تمام قبیلوں کو اسیری کے بعد وہ بھی اتحاد جاتا رہا. پر یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ عصا ہارون کے عصا سے بیٹر ہے. وہ اسرائیل کے لیے تھا، پر یسوع مسیح کا جو سٹاف، جو عصا ہے، یہ لاٹھی، یہ قیادت، یہ رولر کے طور پر جب ہم ہیڈ شیپرڈ کہتے ہیں تو یہ ایسے ریوڈ کے اوپر، ایسے گلے کے اوپر جو دنیا سے لے لیا گیا ہے، جو
بھیڑیں دنیا کے اندر پراگندہ ہو گئی تھی، تو یسوع مسیح کی قیادت جو ہے یہ اب کبھی جو ہے ختم نہیں ہوگی شیپرڈ کے طور پر بھی، اور وہ مجھے آپ کو آج جو قیادت اس نے فراہم کی ہے، تو یسوع مسیح کا عصا، اس کی لاٹھی جو ہے، داؤد نے خوبصورت بات کی ہے، چاہے موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ ویسے تو یہ لگتا ہے یعنی دنیا کے اندر مشکلات جو آتی ہیں اس کی بات کر رہا ہے، پر یہ عالم ارواح کی موت کے سایہ کی وادی میں، پر میرا شیپرڈ جو ہے اپنے اس طرف سے قیادت عصا، اس سے مجھے تسلی ہے کہ وہ آئے گا، اور اس نے آ کے عالم ارواح سے بلیورز کو آزاد کر دیا، اور جو موت کے شکنجہ میں تھے، پنجہ کے اندر جکڑے ہوئے تھے، اپنی جان کی قربانی دے کر اس کی قیادت بتاتی ہے۔ یسوع مسیح کی لاٹھی عصا بتاتا ہے کہ یہ مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہے۔ ہارون کی اس میں پکے بادام نکلے، فضل نامی لاٹھی تھی، اتحاد نامی لاٹھی دی گئی، پر یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کی قیادت، اس کا عصا ہارون کے عصا سے بہتر ہے، یعنی ہارون تو مر گیا، پر یسوع مسیح جو ہے عبدالآباد زندہ رہے گا، اور ہمیں اسرائیل کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ سارے بزرگ، سارے خادم، ان کو چرواہوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور امت کو بھیڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور حزقیل کی کتاب میں لکھا بھیڑوں سے انسان مراد ہے، اور چوپان سے مراد ہیڈ شیپرڈ جو ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا قدیم الیام، جو ازل سے جو مقرر کر دیا گیا۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ دیکھیں بادشاہوں کو چرواہوں سے تشبیہ دی گئی، اور ہمارے بزرگ بھیڑے ہی پالتے آئے، جانور پالتے آئے، تاکہ یہ طریقہ سکھایا جائے کہ جو شیپرڈ ہوتا ہے وہی حقیقت کے اندر قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے داؤد کو، موسیٰ کو جو ہم بڑے چرواہے دیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح جو ہے ہمارا ہیڈ شیپرڈ کے طور پر سامنے آیا، جس نے دنیا کی پراگندہ بھیڑوں کو جو مر چکی تھی، جن کو درندوں نے پھاڑ کھایا تھا، ابلیس نے پھاڑ کھایا تھا، ابلیس کی روحوں نے جو ہے پھاڑ کھایا تھا، ہر قوم کے اندر جو اسرائیل بھی تتر بتر ہو گیا تھا، پھاڑے گئے تھے، درندوں سے ہلاک ہو چکے تھے، ان کی مرہم پٹی کی، ان کو ریسٹور کیا، اپنے خون سے ان کو پاک کیا۔ اور خوبصورت ورس جو آپ عبرانیوں 13ویں باب کے اندر بلیورز پڑھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ ہماری بھیڑوں کا بڑا گلے بان یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس کے حوالے سے لکھا ہے اپنے ابدی خون کے عہد کے وسیلہ سے، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھ کر خدا اس کو ہمارے پاس لایا ہے، اور یہ بلڈ ہے یعنی موت کے وسیلہ سے، جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب یہ ہمارا بڑا شیپرڈ ہے، ہمارا ہیڈ شیپرڈ ہے، اور اس نے میری اور آپ کی قیادت کی ہے۔ تو یہ اسٹاف، یہ عصا جو ہے، داؤد کہتا ہے مجھے اس سے تسلی ہے۔ تسلی یہ ہے کہ اب وہ ہم اس کی قیادت، وہ خود بھی ایک شیپرڈ تھا، مگر اب میرا، آپ کا، داؤد کا، موسیٰ کا جو چرواہا ہے وہ ہیڈ یسوع مسیح شیپرڈ ہے، جس کی قیادت جو ہے مردوں میں سے یہ زندہ ہو چکا ہے، اور یہ ہارون کی قیادت، موسیٰ کی قیادت، داؤد کی چرواہوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ کبھی اب نہیں مرنے کا، اور ہماری جو قیادت کرتا ہے، فیڈ کرتا ہے، اپنا کلام دیتا ہے، اپنی خوراک دیتا ہے، اپنا بدن خون اس نے ہمیں کھانے کو دے دیا ہے، اور بلیور جو کلیسیاؤں کے اندر رہتے ہیں وہی اپنے ہیڈ شیپرڈ کو جانتے ہیں، اور ان چرواہوں کو جو اسی نے مقرر کیا ہے کہ میں اچھے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، ایسے چوپان دوں گا جو وہ ان بھیڑوں کو چرائیں گے۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر کہ خدا نے مجھے ایک شیپرڈ کے طور پر اپنے ساتھ مقرر کیا ہے، نائب کے طور پر، تاکہ میں اپنے گلہ بان کو جانتا ہوا، سردار ہیڈ شیپرڈ کو جانتا ہوا، وہ جو ذمہ داری مجھے دیتا ہے میں اسی طرح بھیڑوں کو فیڈ کرتا چلا جاؤں۔ اور وہ روح القدس اس نے دیا ہی اسی لیے ہے تاکہ ریولیشن لے کر کلیسیا کو فیڈ کیا جائے، اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا میں آپ اور بلیور جانتے ہیں کہ کیسے کلام کی بارش ہے، یہ فیڈ کرنا، یہ ہیڈ شیپرڈ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ اس کی قیادت ہے، یہ اس کا عصا ہے جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ اور سٹاف بتاتا ہے کہ یہ چرواہا زندہ ہے اور بھیڑیں اسی کو فالو کرتی ہیں۔ اب کوئی پرگندہ نہیں ہوگی بھیڑ
کیونکہ ہم پہلے بھٹک گئے تھے، پر اب جو سردار گلہ بان ہے، روحوں کا گلہ بان ہے، ہم اس کے پاس پھر واپس آ گئے ہیں، اس ابدی خون کے عہد اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے۔ وہ ہمارا ایک بڑا ہیڈ جو ہے شیپرڈ ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اور میں اگلے کویسچن کے اندر بتاؤں گا گڈ شیپرڈ کے حوالہ سے، اور یہ کرائسٹ ہے، یہ خطاب جو اس کو دیا گیا ہے اور اس نے اس کا کلیم کیا۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے لیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں زکریا میں ناپکار چرواہا کون ہے؟ اور یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں۔ ہیومینٹی اور ڈیوینٹی میں اس خطاب کا مطلب بتائیں، اور یہ بھی بتائیں لکھا میری اور بھی بھیڑیں ہیں، اس کا مکاشفہ بتائیں، اور خاتمہ مقدسوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ پاسٹر سائمن اور بلیورز جو ڈاکٹر آف گڈ شیپرڈ کے حوالہ سے یوحنا کی انجیل 10ویں باب میں کرائسٹ نے یہ کلیم کیا ہے، اور اس کا کلیم ٹرو ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو چرواہے تھے وہ تمام بھاگ گئے، انہوں نے بھیڑوں کو پراگندہ کیا، انہوں نے بھیڑوں کو نہیں چرایا، مگر خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اور قربانی دینے سے پہلے ہی جب اسرائیل کے اندر پریچنگ کر رہا تھا تو کہا کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو یہ کیوں کلیم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جیسا کہ ابھی پاسٹر سائمن نے سوال بھی کیا کہ زکریا کی کتاب کے اندر نابکار چرواہے کے حوالہ سے ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں پر اس نابکار چرواہے کو نادان چرواہا کہا گیا ہے، وہ بھیڑوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو نابکار چرواہا اور اچھے چرواہے کے اندر میں ابھی فرق بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کرائسٹ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ جو نابکار چرواہا ہے یہ مخالف مسیح کا ذکر زکریا کی کتاب کے اندر کیا گیا ہے، کیونکہ اس کو 7 سال کا پیریڈ دیا جائے گا، کیونکہ اسرائیل ابھی تک کرائسٹ کو جو ہیڈ شیپرڈ ہے بلیو نہیں کر رہے، اور اس کے حوالہ سے ان تمام نبوتوں کا ان کو پتا ہے کہ میکا کی کتاب کے اندر جو بڑا گلےبان آئے گا، سردار گلےبان جو افراطہ سے نکلے گا، اور پھر حزقیل 34 باب میں بھی لکھا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کو خود چراؤں گا اور گمشدہ کی تلاش کروں گا، اور مسیح خدا کا بیٹا ہیڈ شیپرڈ آ چکا ہے، اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، پر ابھی تک اسرائیل اس کو پہچان نہیں رہے۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں بھی ذکر کیا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، یعنی میں جو داؤد کے گھرانے سے آیا ہوں، بندہ داؤد چرواہا بھیڑوں کو تلاش کرنے اور تمثیلوں کے ذریعے سے تعلیم دیتا رہا کہ کس طرح اچھا چرواہا گمشدہ کی تلاش کرتا ہے، ان کو ہیل کرتا رہا، ان کو کلام سناتا رہا، پر ان کی آنکھیں بند، آج تک بند ہے۔ پر ایک وقت آئے گا وہ مسیح کو قبول کریں گی، پر تب قبول کریں گی جب اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ آئے گا، اس نابکار چرواہے کا پیریڈ آئے گا۔ تو یہ نابکار چرواہا اینٹی کرائسٹ، نابکار چرواہا کا مطلب ہے جو آئیڈل ہے، جو بت ہے، یعنی بیسٹ ہے، جس کا عدد 666 ہے، یہ مخالف مسیح جس کا ذکر کیا گیا ہے، نابکار چرواہا، اور اس کو پیریڈ 7 سال کا دیا جائے گا، اور اس میں وہ 3.5 سال کے لیے ایک گلوبل پیس جو ہے قائم کرے گا۔ اس کے بعد وہ جو 3.5 سال کا جو نیکسٹ اس کا پیریڈ ڈوریشن ہوگا، اس کے اندر پاسٹر سائمن اور بلیورز وہ جو گریٹ ٹریبولیشن جو مصیبتوں کا پیریڈ ہوگا وہ ہوگا، اس کے اندر وہ بہت تکلیف دے گا، مگر خداوند اپنے لوگوں کی، اسرائیل کی رہنمائی کرے گا، اور اسرائیل اس وقت نجات پائے گا۔ پر وہ جو 7 سال کا پیریڈ دیا گیا تو اسرائیل مخالف مسیح کو، نابکار چرواہے کو اپنا جو ہے ریئل چرواہا مانیں گے، یہی وہ شیپرڈ ہے۔ پر وہ ان کے ساتھ جب زیادتی کرے گا تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ تو چرواہا نہیں ہے، اور پھر ان کو یہ سمجھ آئے گا کہ زکریا کی کتاب کے اندر جو نابکار چرواہے کا ذکر ہے وہ یہ مخالف مسیح کا ذکر، پھر پاک ان کا ذہن کھولے گا، اور وہ جو نبی اس وقت موسیٰ اور ایلیا کی طرز کی منسٹری کر رہے ہوں گے اور منسٹری کی جائے گی، تب ان کو ریسٹور کیا جائے گا، وہ مسیح پر ایمان لے آئیں گے، اپنے ہیڈ شیپرڈ کو جان جائیں گے کہ اس نے صلیب پر جان قربان کی گئی ہے،
پر ابھی تک ان کی آنکھیں بند ہے. اور نابکار چرواہا جب اس وقت آئے گا تب بھی ان کی آنکھیں بند ہوں گی. جب وہ تکلیف دے گا, جب سفرنگ میں سے اسرائیل گزرے گا, تب وہ جانیں گے کہ یہ نابکار چرواہا مخالف مسیح ہے اور اس کو رد کیا جائے گا. اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو اچھا چرواہا ہے, جب وہ آئے گا سیکنڈ کمنگ کے اندر, تو نابکار چرواہے سے بدلہ لے گا کہ کس طریقے سے اس نے قوم کو دکھ دیا, سفرنگ دی اور ستایا. اور زکریا کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اوپر تلوار آئے گی نابکار چرواہے کے اوپر, اور اس کی آنکھ نکال دی جائے گی, اس کا دائنا بازو جو ہے کاٹ ڈالا جائے گا اور وہ ہلاک ہوگا. اور جیسا کہ وائٹ تھرون کے آگے جب وہ کھڑا ہوگا تو اس کو ہیل کے اندر ڈالا جائے گا. پر نابکار چرواہا جو 7 سال کا پیریڈ دیا جائے گا, آخر وہ چھوڑ کر بھاگے گا جب یسوع مسیح خدا کا بیٹا آئے گا, اور وہ نابکار چرواہا جو ہے ہلاک ہو جائے گا. اور نیشن ایمان لائے گی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, جس نے یوحنا کی انجیل میں کلیم کیا تھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں, اور آگے لکھا جو بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ اچھا چرواہا خدا کا بیٹا ہے جس نے جان قربان کی ہے, نہ کہ وہ نابکار چرواہا جو چھوڑ کر بھاگے جس پر اسرائیل ایمان لائیں گے. تو گویا یسوع مسیح کی باتیں ان کو یاد آئیں گی, ہولی اسپرٹ ان کو باتیں یاد دلائے گا, وہ نبی اپنی خدمت میں باتیں ان کو یاد دلائیں گے. اور نابکار چرواہا مخالف مسیح جب بھاگے گا, جب ان کو چھوڑ کر, تب ان کو پتا چلے گا اور یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے کہ یسوع مسیح ہی اچھا چرواہا ہے, گڈ شیپرڈ ہے, جس نے اپنی جان قربان کی. اور یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں یہ کہا کہ بھیڑوں کا چرواہا میں ہوں, بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں, بھیڑیں ڈور میں سے داخل ہوتی ہیں. اور شاگرد اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ وہ ڈور کون ہے, تو یسوع مسیح ہی ڈور ہے, یسوع مسیح ہی جو کلیسیا کا دروازہ ہے. یعنی یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہی کوئی جو گلہ کے اندر شامل ہو سکتا ہے, یعنی چرچ کلیسیا کے اندر وہی شامل ہوتا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, گڈ شیپرڈ پہ ایمان لاتا ہے, جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے. اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا, پاسٹر سائمن اور بلیورز مزدور بھیڑیوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے, پر جو گڈ شیپرڈ ہوتا ہے, جس کی شیپ ہوتی ہے, جو گمشدہ کی تلاش کرتا ہے, جو اپنی بھیڑوں کو بچاتا ہے, جو فیڈ کرتا ہے, وہ بھاگتا نہیں ہے, وہ اپنی جان دے دیتا ہے پر اپنے گلہ کو بچا لیتا ہے. تو مزدور بھاگ جاتا ہے. اور یہ نابکار چرواہا جو بھیڑیا تھا, جو شیپرڈ کے روپ کے اندر ایک نابکار چرواہا تھا, یعنی مزدور تھا, بھیڑیا تھا, درندہ تھا, اور وہ پھاڑنے کے لیے آیا تھا. لکھا ہے چور آتا ہے ہلاک کرنے, مار ڈالے. تو یہ ایسا چور نابکار چرواہا مخالف مسیح اس 7 ایئرز کے پیریڈ میں اسرائیل کو ستائے گا, اپنے آپ کو ان کا چرواہا بتائے گا. مگر وہ مزدور ہے, وہ جو درندہ ہے, وہ بھیڑیا ہے, پھاڑنے کے لیے جو ہے اسرائیل کو آیا, وہ تو پھاڑتا ہی آیا ہے. ساری دنیا کی نیشن نے, درندوں نے اسرائیل کو پھاڑا, کیونکہ اسرائیل کے چرواہوں نے ان کو ہنکا دیا, ان کو پراگندہ کر دیا گیا اور وہ پھاڑے گئے. اور یہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہ انہوں نے یہوہ جو سب سے بڑا ہمارا چرواہا ہے, اس کے بیٹے کو بھی انہوں نے نہ پہچانا, رد کر دیا. تو جب انہوں نے خدا کو رد کر دیا, شریعت کو رد کر دیا, ان تمام برکتوں کو رد کر دیا, تو ان درندوں نے پھاڑا. تو مخالف مسیح نابکار چرواہا یہ درندہ ان کو پھاڑے گا. اور کرائسٹ نے پہلے کہا کہ چور آتا ہے ہلاک کرنے, مار ڈالنے. تو یہ نابکار چرواہے کی بابت بتایا گیا. اور یہ بھی کہا گیا جو مجھ سے پہلے آئے, یوحنا کی انجیل 10ویں باب میں, جو مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور ڈاکو تھے. یعنی وہ چرواہے جو اسرائیل کے اندر بھیجے گئے, انہوں نے بھی جو ہے اسرائیل کو نہیں چرایا, ان کو لوٹا, برباد کیا. مگر یسوع مسیح خدا کا بیٹا گڈ شیپرڈ بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے مجھے, آپ کو, بلیورز, پاسٹر سائمن, ٹیمپل آف گاڈ, کلیسیا, آپ سب کو, دنیا کے بلیورز جو آج مسیح کی ورشپ کر رہے ہیں, اس کی شیپ ہیں, ان سب کو بچا لیا اور غیر کو میں ایمان لا رہی ہیں. اور اسرائیل کو بھی چھڑایا اس نے اپنی جان دے کر. پر اسرائیل ابھی جو ہے نابکار چرواہے کو اس کی قیادت میں جائیں گے, پر جب ان کے اوپر اظہار رسانی آئے گی, پھر وہ اچھے چرواہے کو
جان جائیں گے۔ تو یہ ناب کا چرواہا درندہ ہے، بھیڑیا ہے، مخالف مسیح ہے، وہ بیسٹ ہے، وہ بت ہے جو 666 کا عدد رکھتا اور دے گا۔ اس کو ماننے والے اور آج بھی جو ابلیس کی راہوں پہ چلتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیپرڈ ہمیشہ لیڈ کرتا ہے، شیپرڈ ہمیشہ کیئر کرتا ہے، شیپرڈ ہمیشہ فیڈ کرتا ہے، اور دنیا کے اندر مسیح کے علاوہ کوئی ایسا پاسبان نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس میں حزقیل کی کتاب میں جب یہ پروفیسی کی گئی کہ میں اپنا بندہ داؤد یعنی خدا کا بیٹا مسیح وہ بھیجے گا، خود چرائے گا بھیڑوں کو، کیونکہ کوئی پاسبان ہے ہی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح کے سوا دنیا میں کوئی جو ہے پاسبان نہیں ہے جو بھیڑوں کو چرا سکے، ان کو لیڈ کر سکے، ان کو فیڈ کر سکے۔ اور اس لیے دنیا کے اندر بڑی بڑی مملکتیں، ان کی لیڈرشپ کوئی فیڈ نہیں کر سکتا، کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، صرف جو خدا کے بیٹے پہ ایمان رکھتے ہیں وہی کھلاتا ہے، وہی سنبھالتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اور داؤد یہوہ کو اپنا پاسبان مانتا تھا، لکھا خداوند میرا چوپان ہے، یہوہ روحی، یعنی وہ ایسا ہرڈ مین ہے، ایسا چوپان ہے جو ریورڈ کو لے کے چلتا ہے، چرگاؤں میں بٹھاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ کیونکہ داؤد بھی چرواہا تھا تو داؤد یہوہ پر ایمان لایا، اور بندہ داؤد کا چرواہا یسوع مسیح خدا کا بیٹا دے دیا گیا تاکہ دنیا کو آ کر بچائے، اور اس نے مجھے آپ کو چھڑا لیا۔ اب وہ ناب کا چرواہے مخالف مسیح کے ہاتھ سے اسرائیل کو بھی چھڑائے گا، اور اس نے مر کر ان کو چھڑا لیا ہے، پر وہ ایمان لے آئیں گے کہ یسوع مسیح ہی اچھا چرواہا ہے۔ اور یسایہ 49 باب کے اندر لکھا ہے مخالف مسیح کے حوالہ سے، کیا زبردست کے ہاتھ سے شکار چھین لیا جائے گا؟ کیا زوراور سے اسیر چھڑا لیے جائیں گے؟ جو بھیڑیں ابھی تک اسرائیل کے حوالہ سے اسیر کر رکھی ہیں ان کو بھی چھڑا لے گا سیکنڈ کمنگ کے آنے سے پہلے، اور سیکنڈ کمنگ کے اوپر وہ ایمان لے آئیں گے۔ اس 7 سالہ پیریڈ میں وہ ناب کا چرواہے کی قیادت کو رد کریں گے، یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ پر یسوع مسیح نے تو صلیب پر جان قربان کر کے چھڑا لیا ان سارے اسیروں کو، اس ساری بھیڑوں کو چھڑا لیا۔ جس طرح داؤد بلیورز آپ جانتے ہیں کہ اس کی بھیڑ کو کوئی شیر اٹھا کر لے جاتا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا، اس کی داڑھی کو پکڑ کر بھیڑ کو، اپنے بھیڑ کو جو وہ شکار ہو جاتی، چھڑا کے لے آتا۔ اسی طرح خدا کا بیٹا جو ہمارا ہیڈ شیپرڈ ہے، اس نے صلیب پر قربان ہو کر ابلیس کے پنجہ سے، ابلیس کے منہ سے، موت سے جو ہے مجھے آپ کو چھڑا لیا ہے، زبردست سے شکار چھین لیا گیا ہے۔ یہ مہیب کا شکار، یہ مہیب کی شیپ تھی، یہ خدا کے لوگ تھے جس کو ابلیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا گیا ہے۔ جس طرح داؤد اپنی بھیڑوں کو چھڑاتا تھا، اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اسے مجھے آپ کو چھڑا لیا، اور پھر وہ ناب کا چرواہے کے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا اور اس کو ہلاک کرے گا۔ اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی اور اس کا بازو کاٹ دیا جائے گا، اور وہ ہلاک ہوگا، اور اسرائیل بھی یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے جو ڈاکٹرن آف گڈ شیپرڈ کے حوالہ سے جو تعلیم ہمیں یوحنا کی انجیل کے اندر ملتی ہے وہ یہی ہے کہ یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے۔ بلیور جو کرائسٹ نے پھر خوبصورت بات پہلے ہی کہی کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں، وہ مجھے پہچانتی ہیں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ اور آپ اس مکاشفہ کو سمجھیے، کلیسیاؤں کے اندر جب ایک بلیور جو مسیح کے پاس آ گیا ہے، یہ اب پراگندہ نہیں رہا، وہ بھیڑیں جانتی ہیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ لکھا ہے وہ غیروں کی آواز کو نہیں پہچانتی، وہ اپنے شیپرڈ کی آواز کو، جو مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا، اس کو پہچانتی ہیں۔ اور جو آج کلیسیوں میں رفاقت نہیں رکھتا، وہ اپنے ہیڈ شیپرڈ کو، جو مردوں میں سے جی اٹھا، جس نے جان قربان کی، اس کی آواز کو نہیں پہچانتے۔ پر بائبل میں لکھا میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، وہ غیروں کے پیچھے نہیں جائیں گی۔ یعنی بنائے عالم سے پہلے ہی خدا نے ان بھیڑوں کو دے دیا، اور میں ان کو نام بنام جانتا ہوں۔ میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی، اور وہ خدا نے مجھے دے دی ہیں۔ اور آگے یوحنا کی انجیل میں خوبصورت آیت لکھا ہے کہ کوئی میرے ہاتھ سے میری بھیڑوں کو چھین نہیں سکتا۔
یہ جو خدا نے شیپ دی ہیں، میں آپ بنائے عالم سے پیشتر مسیح میں چن لیے گئے، ہم چوزن ون ہیں، ہم ایسی شیپ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئی، اب ہم بھٹک نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا لیڈ کرنے والا، ہمارا ہیڈ شیپرڈ، خدا کا بیٹا مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہمیں لیڈ کرتا ہے، اور ناب کا چرواہا جو اسرائیل کو آگے جا کر بہکائے گا، وہ آگے ہی بھٹکے ہوئے تھے، پر یسوع مسیح نے ان کے لیے بھی جان قربان کی، اور ان کا شکار ابلیس کے ہاتھوں چھین لیا گیا ہے، وہ بچ چکے ہیں، پر وہ ایمان آگے چل کر لے آئیں گے۔ تو بائبل مقدس کے اندر جب اسرائیل بھی نجات پا چکا ہوا ہے، غیر قومیں بھی، پر غیر قومیں داخل ہو چکی ہیں، اور کلیسیائیں بے شمار گلے دنیا کے اندر موجود ہیں جو یسوع مسیح کی عبادت و پرستش کرتے ہیں، پر اسرائیل بھی ابھی جو ہے نجات پا جائے گا۔ اور کرائسٹ نے اپنی منسٹری میں جب کہا میں اچھا چرواہا ہوں، میری بھیڑیں اور بھی ہیں جن کو مجھے گلہ میں لانا ہے، اور وہ ایمان لے آئی ہیں، لا رہی ہیں، یعنی غیر قوم سے، اور لکھا ہے ایک ہی گلہ ہوگا جس کے اوپر میں جو ہے بتانا چاہوں گا۔ بلیورز آف پاسٹر سائمن، ون فلاک کے حوالہ سے ایک ہی گلہ، جب ایک ہی گلہ ہے تو اس کا مطلب ہے قوم اور غیر قوم، یعنی اسرائیل کے لیے یسوع مسیح آیا اور ساری دنیا کے لیے۔ اور بائبل مقدس میں پہلے شاگردوں کو کہا گیا کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہ جانا، پھر جب مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے کہا اب ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، اور ان کو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ جیسے اس سنڈے بھی واٹر بیپٹزم ہوں گے، تو گویا بیپٹزم جو لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شیپ یسوع مسیح پر ایمان لے آتی ہیں، اور یوحنا 10ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ میری بھیڑیں اور بھی ہیں جو اس گلہ کی نہیں ہیں، یعنی وہ اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتی، اور بھی بھیڑیں ہیں یعنی غیر قوموں میں سے، ان کو بھی مجھے لانا ضرور ہے۔ اور یسوع مسیح نے دونوں کے لیے اپنی جان قربان کی، اور لکھا اور یہ کہا کہ پھر ایک ہی گلہ ہوگا، جب چرواہا ایک ہے تو گلہ بھی ایک ہے۔ تو یسوع مسیح نے قوم غیر قوم ساری دنیا کے لیے جان قربان کی، اور مجھے آپ کو جو ناپاک اینیمل سے تشبیہ دیے گئے تھے جینٹائلز، ان کو شیپ بنا دیا ہے، ان کو اپنے بیٹے بیٹیاں خدا کے بنا دیا ہے، اور ایک گلہ بن چکا ہے۔ جب گلہ ایک ہے تو ریپچر بھی ایک ہے۔ جب ہم اس گلہ بان کے پاس آگے ہیں، ہیڈ شیپرڈ کے پاس آگے ہیں، جو ہماری گلہ بانی آج کلیسیوں میں کر رہا ہے، چوپان دے کر، خادم دے کر وہ نگہبانی کر رہا ہے، اور پطرس پھر وہ خادموں کو، مقدسوں کو آگاہ کرتا ہے، شیپرڈ کو جو ہیڈ شیپرڈ کی رہنمائی میں چلتے ہیں، جو ہولی اسپرٹ کی رہنمائی میں چلتے ہیں، کہ ہم گلہ کی نگہبانی کریں، لاچاری کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ گلہ بانی کریں۔ آج جو خادم ہیں، آج جو شیپرڈ ہیں، اپنے گلہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر موو کرتے رہتے ہیں، اور گلوں کا، بھیڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے اپنی بھیڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ۔ اور اعمال کی کتاب کے اندر پالوس رسول کہتا ہے کہ اپنے گلہ کی نگہبانی کر جس کا روح القدس نے تجھے نگہبان بنایا ہے۔ اور جیسا کہ پاسٹر سائمن اور بلیورز اور ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا جانتی ہے کہ میں 41 سال سے اس منسٹری کے اندر ہوں، اور اپنی کلیسیا کے اندر جہاں خدا نے مجھے نامزد کیا ہے، میں موو کر کے ادھر ادھر شہروں میں، ملکوں میں بھاگتا نہیں پھرتا۔ یقیناً داؤد کی طرح کبھی بھائیوں کے لیے روٹی لے کر جانا پڑتی ہے، اور وہ شیپ بھی جو ہے نگہبانوں کے پاس ہی چھوڑ کر پھر آگے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ آگے موو کریں اور پیچھے کوئی نگہبان نہ ہو۔ اور جیسے داؤد کے بھائیوں نے داؤد سے کہا تھا جب وہ جاتی جولیت کے ساتھ لڑا، تو وہ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں جنگل میں کس کے پاس چھوڑ کے آیا ہے؟ اس لیے جو ہمیں نامزد کیا گیا ہے، ہم اسرائیل کے چرواہوں کی طرح اب نہ ہوں، ہم یسوع مسیح کے اس گروپ کے اندر آ گئے ہیں، نائب اس کے شیپرڈ اس نے مقرر ہمیں کیا ہے، اور ہم دلی شوق سے، لگن سے جو ہے نگہبانی کریں، اور خدا ان کی خدمت کو کرنے والے ہوں، اور وقت ضائع نہ کریں، بھیڑوں کو ڈھونڈے۔ اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اور اس کے فالوور جو ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور شاگرد یسوع کے پیچھے پیچھے چلے، بھیڑیں اپنے چرواہے کے پیچھے چلتی ہیں۔ آج آپ کلیسیوں کے اندر جب تعلیم دیں گے تو بھیڑیں آپ کی سنیں گی، وہ غلط تعلیموں سے بچ جائیں گی، ہیریسیز سے بچ جائیں گی،
बिदतों से बच जाएंगी, वो गैरों के पीछे नहीं जाएंगी। और गैरों के पीछे हमेशा वही जाता है जो हेड शेपर्ड को नहीं पहचानता, वही दुनिया के लीडर्स के पीछे चला जाता है, वही कलाम से दूरी इख्तियार करता है। और जिन कलीसियों में ठीक तालीम होती है, भेड़ कभी उस कलीसिया को नहीं छोड़ती, हमेशा वही जो है शीप छोड़ेगी जो हेड शेपर्ड से नावाकिफ है, जो रूल कुदस के ताबे नहीं है, जिसको बिदती तालीम और ठीक तालीम में फर्क का नहीं पता, जिसको इम्तियाज का नहीं पता। और जिन कलीसियों में ठीक एजुकेशन हो, वहां से कुछ शीप कहीं से निकल जाए, इसका मतलब है दरिंदा उसी को फाड़ेगा जो शीप जो है गल्ला से अलग होती है, जो अपनी ख्वाहिशों के अंदर शीप मुब्तला होती है, नीम गर्म होती है, दुनिया के अंदर चली जाती है, उसकी सोच अपने शेपर्ड के अंदर साथ नहीं है, वही कलीसियों से अलग हो जाते हैं। मगर जब शेपर्ड, हमारा हेड शेपर्ड जान कुर्बान करता है, तो पतरस कहता है कि हम भी गल्ला के लिए नमूना बने और लाचारी के साथ नहीं, दिली शौक के साथ और नाजायज नफा की खातिर हम खिदमत ना करें, जिस तरह आज के कई खादम जो है रुपए पैसे की खातिर एड के ऊपर लगी होती हैं, वो पैसे की खातिर खिदमत सर अंजाम देते हैं। पर जो कलीसियाओं के अंदर खिदमत करते हैं, वो यीशु मसीह के साथ जो मिलकर अपने हेड शेपर्ड के साथ मिलकर खिदमत करते हैं। और लेसन जो यही है कि हम अपने शेपर्ड के पीछे पीछे चले, उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं। और जैसा बाइबल मुकद्दस के अंदर एक शेपर्ड की जिम्मेदारी है, वो भेड़ों को फीड करे और उनकी निगहबानी करे, केयर करे और तालीम दे। जब 23 बार भेड़ें अपने गल्ला खानों में फलेंगी, फूलेंगी, यानी वो अपने खुदा को पहचान जाएंगी, वर्शिप करेंगी। कलीसिया के अंदर वर्शिप करना और तालीम का होना और सुनना ही बताता है कि ये भेड़ें भटक गई थी, अब अपने रूहों के गल्ले बांग के पास वापस आ गई हैं, उस सरदार हेड शेपर्ड के पास आ गई हैं। और ऐसी तमाम शीप को, ऐसे तमाम चरवाहों को जो खुदा उनकी खिदमत करेंगे, लिखा है वो सरदार गल्लाबान ऐसा जलाल का सेहरा देगा जो मुरझाने का नहीं है। और जब एक, आप सोचे, एक भेड़ जो खो जाती है ढूंढ कर शेपर्ड ले आता है, तो आसमान पर कितनी खुशी होती है। हम रूहें जीतते चले जाए, तालीम देते चले जाए, ताकि आसमानों पे खुशी हो, जमीन पे खुशी हो, हमारा हेड शेपर्ड जो है वो खुश हो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर वो आज भी कलीसिया में हमारी रहनुमाई करता है, होली स्पिरिट के जरिए से और खिदमतों के जरिए से खुद विजिट करता है शमादान के अंदर। जब हमारा हेड शेपर्ड है, तो मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है कि वो लीड करेगा अब्दियत के अंदर भी, 1000 साल बादशाह में भी और अब्दियत के अंदर भी जो है रहनुमाई करेगा। और लिखा है वो आब हयात के चश्मों के पास लेके जाएगा और उसकी भेड़ें, शीप यानी ईमानदार लाखों करोड़ों की जमात आसमान पर वो लीड करेगा, उनको वो जिंदा है, यहां भी लीड करता है, हेमन में भी, अब्दियत में भी लीड करेगा। सो बिलीवर्स, हम खुदा का शुक्र करते हैं, क्रिस्टोलॉजी की तालीम के अंदर डिविनिटी, ह्यूमैनिटी रखने वाला खुदा का बेटा मसाया इस दुनिया के अंदर उसने अपनी जान कुर्बान की। दुनिया के अंदर कोई पासबान नहीं, गडरिया, चौपान जो मुर्दों में से जी उठा, सिर्फ खुदा का बेटा। और उसने कलीसियाएं शीप को, और ये इसीलिए मुकर्रर किए हैं, गले बैठे, और लिखा है उसके गले उम्दा आराम गाह में लेटेंगी, यानी जहां कलाम है ये उम्दा आराम गाह, चरागाह है। और जो चरवाहे उनको चराते हैं, खुदा उनको ऐसा सेहरा देगा जो मुरझाने का नहीं है। लिहाजा शीप भी अपने हेड शेपर्ड की रहनुमाई में चले और जो क़यादत उसने मुकर्रर की है उसको फॉलो करे और तालीम को सुने, और इन चरागाहों में, उम्दा चरागाहों में वो लेटे, आराम करे और तालीम पाए, शादमानी हासिल करे, चश्मों से पिए जो उनको पिलाए जा रहे हैं। इसलिए बिलीवर्स, उनको वबा का, मौत का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उनका शेपर्ड जिंदा है जो उनको हर तरह की मुसीबत से बचाता है, दरिंदों से बचाता है, भेड़ियों से बचाता है, वबाओं से बचाता है। पास्टर साइमन, सो हम खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ करते हैं अपने हेड शेपर्ड के लिए जो मुर्दों में से जी उठा। वो ही सिर्फ पासबान है, वही हेड शेपर्ड है। और उसके साथ चलने वाले जो शीप हैं, जब हम ज़बूर 100 पढ़ते हैं तो लिखा है हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। यानी कलीसियों में हमारा होना
اور ورشپ کرنا ہی بتاتا ہے کہ ہم اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں. اور جو بلیورز کلیسیوں سے دور ہیں, جو نیم گرم حالت کے اندر ہے, وہ کلیسیوں کا ان آرام گاہ چراگاہوں کے اندر آئیں, کلام سنیں. ہم روح جیتے اپنے عزیزوں کو جو نیم گرم حالت کے اندر ہے جھنجھوڑیں اور مسیح کے پاس لائیں, تاکہ وہ چراگاہوں سے دور نہ ہٹے, کیونکہ چراگاہ سے باہر ہوں گے تو درندے پھاڑ کھائیں گے. اس لیے شیپرڈ کی رہنمائی میں چلے, اور یہ ہمارا ہیڈ شیپرڈ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح جو افراطہ کے اندر پیدا ہوا, میکا کی کتاب کے اندر حاکم ہے, رولر ہے. تو گویا جب ہم ہیڈ شیپرڈ کہیں گے تو یہ رول کرنے والا, یہ بادشاہ ہمارا چرواہا ہے, جو کلیسیا کا کنگ ہے اور جلد آنے والا ہے. اس لیے کلیسیا تیار کرے, شیپ اپنے آپ کو مضبوط کرے, اور گناہ سے زندگیاں بچی رہیں اور ورشپ کرتے رہیں. اور ریجوائسنگ ٹائم میں پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ کرسٹولوجی کی تعلیم کو سمجھتا ہوا, ہیڈ شیپرڈ کو سمجھتا ہوا, اس کے سٹاف کو سمجھتا ہوا, ون جو فلوک ہے اس کو سمجھتا ہوا کہ ایک ہی گلہ, ایک ہی چرواہا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, اور لیسن ہے کہ اس کی پیروی میں چلیں, اس کی بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں, اور اس عمدہ چراگاہوں میں لیٹتی ہیں, آرام کرتی ہیں. ہمارا آرام کلیسیوں کے اندر ہے, اور ابدیت کے اندر بھی وہ آب حیات کے چشمہ سے پلائے گا. ہم اپنے ہیڈ شیپرڈ کے سوا کسی کے پیچھے نہیں جا سکتے, کیونکہ وہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے. تو ڈیوینٹی ہیومینٹی کے اندر الوہیت کی ساری معموری اسی میں ہے. کرسٹولوجی میں اہم مکاشفہ قدیم الیام, ہمارا قدیم الیام ازل سے پہلے ہی مقرر ہمارے لیے اس دنیا کے اندر جو ہے آ چکا پاسٹر سائمن, اور اس نے اپنی جان قربان کی ہے. تو اگر بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے, تو اب گلہ بان نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے, ان گمشدہ کی تلاش کر لی ہے, بچا لیا ہے, ہمیں زندہ کیا ہے, اپنے گلہ میں شامل کر لیا ہے. ایک ہی گلہ ہے, اور اسرائیل بھی اس میں شامل ہو جائے گا, تاکہ ایک ہی فلوک ہو. اور ہمارا جو ہیڈ شیپرڈ ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا, وہ زندہ ہے اور مرنے کا نہیں ہے. عبدالآباد اس کی قیادت میں ہم چلے, وائٹ تھرون کے سامنے خدا کا بیٹا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کر دے گا. کلیسیوں میں رفاقت رکھیں اور وباؤں دکھوں سے بچے رہیں, اور ورشپ اٹھائیں, بندگی کریں. ایوری سنڈے ہر روز خداوند کی پرستش کریں, کیونکہ چرواہا جب لیڈ کر رہا ہے تو بھیڑ کبھی پرگندہ نہیں ہوگی, کبھی برگشتہ نہیں ہوگی, کبھی چشموں سے دور نہیں ہوگی, کبھی کلیسیوں سے دور نہیں ہوگی. سو ایونجلسٹ جائیں, روحیں جیتیں, اور شیپرڈ ان کو فیڈ کرے. خدا کا شکر ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا جو ورشپ اٹھاتی ہے, خدا کا کلام جو مجھ پر نازل ہوتا ہے کلیسیا مقدسوں کی دعاؤں سے, اور دنیا کے مقدسوں کلیسیوں کے ساتھ مل کر پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر ریجوائسنگ ٹائم میں داؤد کی اس ورز کے ساتھ یہ کہوں گا, اے خداوند مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ لے چل, کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کے اس ٹاپک سے آپ نے خاص برکت کو حاصل کیا ہوگا, اور آپ اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, جو کہ یہ ٹاپک لیڈرشپ کے حوالے سے بھرپور ٹاپک تھا اور مکاشفت سے بھرپور تھا, جس میں ہم نے عصا کے بارے میں جانا, اسی طرح ہم نے فضل نامی لاٹھی اور اتحاد نامی لاٹھی کے بارے میں جانا, اور اسی طرح ون فلاک کے بارے میں ہم نے تعلیم کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے لیا. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن وائٹ تھرون کے حوالے سے سیریز کو دے رہے ہیں, جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی آئیں, دوسروں کو بلائیں, تاکہ ہم سب مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے ٹیمپل آف گاڈ چرچ, بیت العلم چوک, بہار کلونی, کوٹ لکھپت, لاہور میں بائبل سٹڈی لی جاتی ہے, جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن لیتے ہیں. اور آج کل یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے تعلیم دے رہے ہیں, جس سے لوگ برکت کو حاصل کرتے ہیں, اور دوسرے خادم جو کہ کلیسیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس کو جوائن کرتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.